अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक किताब पुरसा, जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब नदीम सिद्दीकी मुंबई, और इसमें छपी मज़मून आपके सामने हाजिर है। माचिस से सिगार तक, ये मज़मून का तीसरा पार्ट है और आखिरी किस्त। तो पेश खिदमत है। पुराने फिल्म बेन और मुंबई के बुज़ुर्ग मिर्ज़ा मुशर्रफ और मुंशी मुनक्का के नामों को नहीं भूले होंगे। ये दोनों हजरात फ़िल्मों में अपने छोटे छोटे मज़ाहिया किरदारों से लोगों को मुतवज्जा करने की कोशिश करते थे। मिर्ज़ा मुशर्रफ की एक खूबी ये भी थी कि उनके मुख्तसर मुकालमों में बरमहल अंग्रेज़ी जुमले कहकहों का सबब बन जाते थे, और मुज़फ़्फ़रनगर यूपी के मुंशी मुनक्का तो अपनी तंज़िया व मज़ाहिया शायरी से पूरी मुंबई में मारूफ ही नहीं मशहूर भी थे। गैर मामूली साइज़ में उनका एक मजमूए कलाम भी छपा था, जिसका नाम ही उनकी ज़हानत का ऐलान और क़ुव्वत तंज़ का इज़हार है। हमने बहुत सी किताबें देखी हैं, उनमें चंद किताबें ही ऐसी हैं कि जिनके नाम ही में मुसन्निफ़ की ज़हानत जलवा बन गई है। जिसमें एक किताब अनवर नदीम लखनऊ की है, जो मुशायरों के पुरतासुर पर मुबन्नी है, और जलते तवे की मुस्कुराहट। क्या ये नाम तंज़िया असलूब का मिसाली नमूना नहीं है? और दूसरी किताब तंज़ो मज़ाह के पराए में हमीद आज़मी के सफ़रनामों पर मुश्तमिल सफ़र कम नामा ज़्यादा है। तीसरी किताब मुख्तार सब्ज़वारी का शेरी मजमुआ जब्र मुख्तार है, और चौथी किताब मुंशी मुनक्का की कड़वे बादाम है, कि इसका नाम भी बरसा बरस गुजर जाने के बाद भी हम भूले नहीं। मुंशी मुनक्का फ़िल्मों में कामयाब हुए या नहीं, मगर वो अपनी शायरी में हरगिज़ नाकाम नहीं। तेरी शान जल्ले जलालहू, इस रदीफ़ में आला दर्जे की हमदें लिखी गई हैं, मगर तंज़ के पैराए में मुंशी मुनक्का की ये नज़म भी एक मिसाल बन गई है। इस तरह उनकी तज़मीन का ये नमूना भी आज तक लोगों की ज़ुबान पर है। मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, यहाँ जीने न देंगे कमीने मुझे। मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, यहाँ जीने न देंगे कमीने मुझे। मुंशी मुनक्का के तज़किरे में हमने ऊपर तेरी शान जल्ले जलालहू का हवाला दिया। इस नज़म का एक किस्सा है। वो यूँ कि शराब बंदी की हिमायत में एक मुशायरा गवर्नर बगीचे दो टांकी मुंबई में मुनक़द हुआ। रवायत है कि जिसकी सदारत उस वक्त के वज़ीर आला मुंबई मुराद जी देसाई कर रहे थे, जिनका शराब मुखालिफ किरदार एक ज़माना में मशहूर है। रवायत है कि उस मुशायरे का एहतमाम उन लोगों ने किया था शहर में जगह जगह जिनकी देसी शराब की गैर कानूनी भट्टियाँ लगी हुई थीं। अब आप उस पस मंज़र को पेश नज़र रखें और मुंशी मुनक्का की नज़्म के चंद शेर पढ़ें या सुनें। मुझे दाल भात दे ए खुदा तेरी शान जल्ले जलालहू, मुझे दाल भात दे ए खुदा तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरे शीर माल पे मैं फ़िदा तेरी शान जल्ले जलालहू। जिसे चाहे हलवा खिलाए तू, जिसे चाहे जूते खिलाए तू, ये मैं समझा राज फ़ना बका तेरी शान जल्ले जलालहू। हूँ शरीक जलसे मैं कुशी, मेरे घर पे होती है मैं कशी। हूँ शरीक जलसे मैं कुशी, मेरे घर पे होती है मैं कशी। हूँ यजीद और गम करबला तेरी शान जल्ले जलालहू। जो कभी मुनक्का को कहते थे ज़रा 2 मिनट को तो आइए,
جو کبھی منقع کو کہتے تھے ذرا 2 منٹ کو تو آئیے، وہی آج کہتے ہیں جا بے جا تیری شان جل جلالہ۔ ابھی چند برس پہلے تک مشاعروں میں طنز و مزاح کے ایک شاعر عادل لکھنوی کو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ مرحوم عادل ایک مدت ممبئی میں بھی رہ چکے ہیں۔ وہ غزل کہتے تھے۔ اس زمانے میں مشاعروں میں لفافوں کا چلن نہیں تھا، اور پھر ممبئی میں اس وقت ایک سے ایک شاعر موجود تھے۔ عادل نے اس شہر میں اپنی روٹی کے لیے پیاز اور آلو بھی بیچے، مگر وہ بھی نہیں بکے۔ آخرش لکھنؤ لوٹ گئے۔ کسی نے راہ دکھائی یا خود سوچی کہ وہ پھر طنز و مزاح کے شاعر کے طور پر سامنے آئے، تو ان کی طنزیہ مزاحیہ شاعری انہیں پاکستان اور عربی نہیں امریکہ تک اڑا لے گئی۔ عادل لکھنوی عمر میں ہم سے بڑے تھے، مگر دوستوں کی طرح ملتے تھے۔ کئی سفر بھی ساتھ کیے۔ عادل کی نظم دم اور سائیکل مشاعروں میں خوب چلتی تھی۔ پوری محفل زعفران زار ہو جاتی تھی، مگر ہم اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے کلام کا جادو اپنی جگہ، مگر انداز پیشکش اور حلیے عادل لوگوں کو اپنی جانب فوراً متوجہ کر لیتا تھا۔ انہیں جس طرح ہندوستان میں سنا جاتا تھا، اس سے کہیں زیادہ کراچی اور حیدرآباد سندھ میں سنا گیا۔ وہ ایک وقت میں کئی نظمیں سامعین کے اصرار پر سناتے تھے اور خوب داد پاتے تھے، مگر ہمارا خیال ہے کہ اگر وہ حالات سے سمجھوتا نہ کرتے تو بھی غزل کے ایک اچھے شاعر کے طور پر باقی رہ سکتے تھے۔ جہاں تک یاد آتا ہے ان سے آخری ملاقات کراچی میں ہوئی تھی، اور وہیں انہوں نے ایک مشاعرے کے بعد ہمیں مخاطب کیا اور کہنے لگے، ندیم، بہت دنوں بعد غزل کا ایک مطلع ہوا، سنو گے؟ ہم نے کہا ضرور۔ انہوں نے سنایا جو یوں تھا، چاروں جانب ایک صحرا ہے، کس جانب ہریالی ہے۔ چاروں جانب ایک صحرا ہے، کس جانب ہریالی ہے۔ دل اپنا سوکھا پتا ہے اور آندھی آنے والی ہے۔ پھر لکھنؤ میں کب آندھی آئی، عادل کا وہ سوکھا پتا کب اسے اڑا کر لے گئی، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عادل کا ایک شعری مجموعہ پھول اور آنسو تباہ ہو چکا ہے۔ اسی شہر ممبئی میں جونپور کے ایک حضرت تھے، سید اظہار حسین دھپل۔ ایک چرمی بیگ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، جسے دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا تھا کہ وہ چل رہے ہیں یا ان کا بیگ، جس پر جلی حروف میں درج تھا، فلم ایکٹروں اور ایکٹریسوں کو اردو پڑھانے والے استاد دھپل جونپوری۔ خالص پوربی میں شعر سناتے تھے، لہجہ ٹھیٹھ دیہاتی، جیسے جونپور کے بڑے گاؤں سے ابھی وارد ہوئے ہیں۔ انہی کی زبان سے سنے ہوئے یہ 4 مصرے یہاں نقل کرتے ہیں۔ کاش ان کا لہجہ بھی لفظوں میں ڈھل جاتا۔ بات تاجی ہے نہ باسی ہے، بات تاجی ہے اور نہ باسی ہے، یہ تو شروع سے 12 ماسی ہے، یہ تو شروع سے 12 ماسی ہے۔ فون نمبر خدائے برحق کا، فون نمبر خدائے برحق کا، سنت ہے 786 ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے بہت سے فلم والوں کو اردو پڑھنا اور بولنا سکھایا، مگر ثانیہ یہ ہوا کہ وہ اپنے وطن جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے اور سفر باقی رہا ہوگا کہ ٹرین ہی میں ان کی عمر کا سفر تمام ہو گیا۔ ان کی نعش ٹرین سے اتار لی گئی اور مسلم شناخت کے سبب مقامی مسلمانوں نے ان کی وہیں تجہیز و تدفین کی۔ وہ تو بعد میں اعضا نے کسی طرح یہ سراغ لگایا۔ بزرگ کہتے تھے کہ بچے کا نام اچھا رکھو۔ والدین نے ان کا نام اظہار حسین بلا شبہ اچھا ہی رکھا تھا، مگر خود انہوں نے اپنا تخلص خدا جانے کیا سوچ کے رکھا
کہ آخری سفر میں اپنے ساتھ اظہار حسین کو دھپل میں لے کر نکل گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو صحیح معنوں میں معروف ہوئے اور نہ کہیں تذکرے میں ملتے ہیں۔ مدن پورے ممبئی کا ایک اہم نام علاؤالدین صابر کا ہے۔ یہ موصوف پوری ممبئی میں مشہور تھے۔ صابر کی شہرت کا سبب ان کی پوربی زبان میں طنزیہ شاعری تھی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی دال روٹی کے لیے پتنگ کا ماجھا بناتے تھے، مگر سچ یہ بھی ہے کہ جب مشاعروں میں اپنا پوربی کلام سناتے تھے تو اچھے شعراء کی نستعلیق پتنگیں ان کے فکری مانجھے سے کٹ کر کہاں جا گرتی تھی، کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس زمانے کی کئی فلموں میں جو پوربی گانے ہیں وہ انہی علاؤالدین صابر کا نتیجہ فکر ہیں۔ البتہ انہیں نام نہیں ملا، بات کچھ دام ہی پر ٹال دی گئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مشہور عالم مصرع انہی علاؤالدین صابر کا ہے۔ اب راج ہوا ہے کون کا انجام گلستہ کا ہوئیے، اب راج ہوا ہے کون کا انجام گلستہ کا ہوئیے۔ اس کا مصرع ہمیں ہی نہیں، ہمارے احباب میں بھی کسی کو یاد نہیں تھا، مگر ممبئی کے مشہور ترقی پسند قلمکار 83 سالہ عنایت اختر سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ شعر مشاعروں میں علاؤالدین صابر سے میں نے خود سنا ہے، جس کا اولا مصرع یوں ہے: کوئلیہ مچاوت ہے کوکو، ہر شاخ پہ بیٹھے ہیں الو، کوئلیہ مچاوت ہے کوکو، ہر شاخ پہ بیٹھے ہیں الو، اب راج ہوا ہے کون کا انجام گلستہ کا ہوئیے۔ آپ بھی علاؤالدین صابر کے پوربی طنز سے لطف لیجیے۔ اردو جو پڑھے منشی ہوئیے، عربی جو پڑھے قابل ہوئیے، بیپار کرے جو محبت کا وہ صاحب ایما کا ہوئیے، تکھی جو رہیں کلمی ہوئی گئیں، تکھی جو رہیں کلمی ہوئی گئیں، شاعر جو رہیں فلمی ہوئی گئیں، مولوی جو رہیں ادھمی ہوئی گئیں، اب بارش عرفاں کا ہوئیے، اب بارش عرفاں کا ہوئیے۔ اسی طرح پوربی لہجے ہی کے نظام الدین ماہر سلطان پوری بھی ریلوے کا ڈیزل انجن چلاتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ ماہر محفلوں میں بھی آتے تھے اور اپنے پوربی طنز و مزاح کے شعر کیا سناتے تھے، ڈیزل انجن کی دھوئیں کی طرح مشاعرے پر چھا جاتے تھے۔ افسوس ان کا کوئی شعر ہمارا کمزور ذہن محفوظ نہ رکھ سکا۔ سلطان پوری کے ہارون جعفر اپنے تخلص چھیلا کے ساتھ بدنام پوری کا لاحقہ لگاتے تھے، مگر ممبئی بھر میں نیک نام تھے۔ موصوف کام تو ممبئی پورٹ ٹرسٹ میں کرتے تھے، مگر اس دور کے اچھے مشاعروں میں بطور طنز و مزاح نگار ان کی شرکت لازمی سمجھی جاتی تھی۔ جو لوگ ممبئی میں کچھ مدت گزار چکے ہیں وہ ان کی ایک نظم بمبئی کا صندل سے یقیناً لطف لیں گے، جو اس زمانے کی انتہائی مقبول نظم تھی، جس کی تخلیق کو کوئی نصف صدی گزر گئی مگر یہ اب تک تازہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ اپنے موضوع اور شاعر کے اسلوب کے سبب یادگار ہو گئی۔ ہمارا خیال ہے کہ طنز و مزاح کا اچھا انتخاب اس نظم کے بغیر نامکمل ہوگا۔ اس نظم کے چند بند ذیل میں درج ہیں: مزار مقدس پہ میلہ لگے گا، فقیری بجے گی نقارہ بجے گا، مزار مقدس پہ میلہ لگے گا، نقیری بجے گی نقارہ بجے گا، محلے میں ہمدم وہ ہلڑ مچے گا کہ دنگل چلیں گے اکھاڑا چلے گا، چلو آج بابا کا صندل اٹھے گا، چلو آج بابا کا صندل اٹھے گا، پئیں گے چرس اور جھکڑ چلے گا، چلم کے لیے کچھ تو لکڑ چلے گا، پئیں گے چرس اور جھکڑ چلے گا، چلم کے لیے کچھ تو لکڑ چلے گا، لگائے گا نعرہ وہ پھکڑ بنے گا، وہاں آج کھچڑے کا کلہڑ بٹے گا، چلو آج بابا کا صندل
اٹھے گا چلو آج بابا کا صندل اٹھے گا۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ لکھنؤ کے معروف شاعر ساجد صدیقی جو کسی زمانے میں کتابوں کی اشاعت اور فروخت کا کام بھی کرتے تھے، جن کا مکتبہ شفاعت عمر بک ڈپو کے نام سے لکھنؤ میں تھا، ان مرحوم نے تنزیہ و مزاحیہ شعراء کے کلام پر مشتمل ایک کتاب مرتب کی تھی، اکبر الہ آبادی سے دلاور فگار تک۔ افسوس وہ کتاب پریس کی صورت نہ دیکھ سکی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے بعض غزل گو شعراء نے بھی گلشن ادب میں زعفرانی پھول کھلائے ہیں۔ اس زمن میں نہایت احترام کے قابل جو نام ہے وہ ہے رامپور کے شاد عارفی کا۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ طنز کے لیے بھی غیر معمولی سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ شاد عارفی کے ہاں اپنے عروج پر تھی۔ وہ دور جدید کے غیر معمولی طنزیہ شاعر تھے۔ ان کا یہ شعر تو بلا مبالغہ پوری اردو دنیا میں مشہور ہے، بلکہ ضرب المثل بن گیا۔ ہمارے ہاں کی سیاست کا حال مت پوچھو، ہمارے ہاں کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ یہ جو اتوار 11 اپریل 2010 کو ممبئی میں فرخ نواب المعروف سگار لکھنوی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، یہ بھی طنز و مزاح کے شعراء کی اسی زنجیر کی کم از کم ممبئی میں تو آخری کڑی تھے، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ مرحوم کہتے تھے کہ مجھے تو ان کی گلی کے کتوں نے شاعر بنا دیا۔ کس قدر بلیغ جملہ ہے یہ! ان کی گلی کی داد بس اہل نظر ہی دیں گے۔ یہ مضمون ماچس لکھنوی کے ذکر سے شروع ہوا ہے، اور فرخ نواب سے ہم نے ایک بار پوچھا کہ حضور آپ نے سگار ہی تخلص کیوں اختیار کیا؟ تو ماچس کے بھتیجے سگار نے جواب دیا، میاں دنیا کے چال چلن کو دیکھ کر اکثر اٹھتا رہتا تھا۔ میرے چچا مرزا محمد اقبال نے اسی ماحول میں ماچس جلائی تھی، سو میں نے اس سے سگار سلگا لیا۔ البتہ اس سے کہیں روشنی ہوئی یا دھواں اٹھا یہ آپ لوگ جانیں۔ سگار لکھنوی کو ہم نے سنا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ کئی مشاعرے بھی پڑھے ہیں۔ ان کے ہاں اکثر محبوب ہی موضوع بنتا تھا، مگر ایسا بھی نہیں کہ وہ حالات اور زمانے سے بے خبر رہتے ہوں۔ ان کی نظمیں لاٹری جلدی سے آ، ڈیفیکٹر امید، جنگل اور جمہوری نظام مرحوم کے فکر و بیان کی یادگار ہیں۔ ایک نظم آدمی اور گدھا، جس کے یہ آخری دو شعر طنز کا اچھا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ سن کے میں نے یہ کہا فخر خراں، تم تو خر ہو کے بھی نادان نہیں۔ سن کے میں نے یہ کہا فخر خراں، تم تو خر ہو کے بھی نادان نہیں، اور ہم کتنے بڑے احمق ہیں، آدمی ہو کے بھی انسان نہیں۔ اور ہم کتنے بڑے احمق ہیں، آدمی ہو کے بھی انسان نہیں۔ سگار مرحوم سے ایک بار ہم نے کہا کہ اب جو ہمارے زعفرانی شعراء ہیں انہیں سن کر کہا تو کجا تبسم بھی لب پر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بولے کہ کیا آپ نہیں جانتے، زعفران تو کل بھی مہنگی تھی اور آج بہت مہنگی ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنیے کہ یہ عہد اور آج کی زندگی تو خود ایک قہقہہ بن گئی یا بنا دی گئی ہے، اور دیوانے کا قہقہہ۔ یہ اور بات کہ اللہ جسے توفیق دے دے ہنسنے کی اور ہنسانے کی۔ جب ان کا شعری مجموعہ قہقہہ بردوش چھپ کر آئے تو ہم نے کہا سگار صاحب آپ کے شعری مجموعے کا نام تو یہ دھواں سا ہونا چاہیے تھا۔ ایک نظر ہماری طرف دیکھا اور جواباً کہا آپ نے اب بتایا۔ سگار لکھنوی ممبئی کے رحمت آباد قبرستان میں آسودہ خاک ہے، مگر ان کا یہ شعر اکثر یاد آتا ہے۔ ہو گیا ایمان مومن کا ندارد ہے سگار، ہو گیا ایمان
مومن کا ندارت ہے سگار، صاحب کردار کا کردار چوری ہو گیا، صاحب کردار کا کردار چوری ہو گیا۔ کتاب ابھی پریس میں نہیں گئی تھی کہ لکھنؤ سے ہمارے دیرینہ کرم فرما اور مشہور شاعر جناب رئیس انصاری نے اطلاع دی کہ عادل لکھنوی 1 جنوری 1939 میں پیدا ہوئے اور اسی شہر نگارہ میں انہوں نے 18 اپریل 2009 کو آخری سانس لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں بک پرسہ، جس کے مصنف ہے ندیم صدیقی، اس میں شائع ہوئی ایک مضمون ماچس سے سگار تک سن رہے تھے۔ آج آپ کے سامنے ہم لے کر کے آئے تھے اس کی آخری قسط۔ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا؟ آپ اپنے دل کی کیفیت اور اس کا اظہار ضرور کریں گے، لائک کر کے، کامنٹ کر کے، شیئر کر کے۔ دوستو، ہم سب لاک آؤٹ میں ہیں۔ 30 مئی تک پورے ہندوستان میں لاک آؤٹ کا اعلان ہوا ہے۔ سب اپنے اپنے گھر میں اپنے طور پر کورونا وائرس کے قہر سے، عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باہر کی دنیا خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے، غیر ضروری ادھر ادھر جا کر کے ملنے کی وجہ سے کورونا کا مرض زیادہ پھیل جائے۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم لاک آؤٹ کو اچھی طریقے سے مانیں، تسلیم کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ ہم سب کی بھلائی کے لیے ہے، ملک کی بھلائی کے لیے ہے، دنیا کی عوام کی بھلائی کے لیے ہے۔ تکلیفیں ہو رہی ہیں، بہت ساری تکلیفیں آ رہی ہیں، خاص کر مڈل کلاس اور غریب عوام بہت مشکلات کے سامنے میں ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہر ممکن کوشش کرے گی انشاءاللہ کہ ان لوگوں تک کم از کم جینے کے لیے اتنی خوراک مہیا کرے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ کورونا سے مریں یا بھوک سے مریں، دونوں ہی غلط ہوگا۔ بچنا ہے، زندگی کو بچانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جو لوگ دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، وہ اپنے دولت کا منہ کھول دیں، غریبوں کی طرف متوجہ ہوں، انہیں بچائیں۔ وہ بچیں گے تو بعد میں وہ بھی بچیں گے، سب بچے گا، ملک بچے گا، دنیا بچے گی۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی الگ مضمون کے ساتھ۔ آپ بھی اپنی حفاظت رکھیے، ہم سب ایک دوسرے کی حفاظت میں ہیں، اپنی اپنی حفاظت میں ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔